बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। अगर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको नावल अच्छी लग रही है या आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, किस्त नंबर 28। अब्दुर्रहमान पाशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो उसके भाई को हया। बहुत से लोग नई जिंदगियां शुरू कर लेते हैं, वो खुद ही अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहते। इस तरह उसको एक्सपोज करके तुम उसकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दोगी। ख्वामखा मत पड़ो उन लोगों के मसलों में। चलो चलते हैं, मुझे वापस काम पे भी पहुंचना है। वो एकदम ही उठ खड़ा हुआ, उसके अंदाज में वाज़ह इज़्तिराब था। तुमको अपने दोस्त से नहीं मिलना? जहान ने रुक कर एक नज़र उसे देखा और फिर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, फिर कभी मिल लूँगा। मुझे सामान पैक करने में ज़रा वक्त लगेगा, तुम पोर्ट पर मेरा इंतज़ार कर सकते हो। मैं सामान लेकर सीधी वहीं आ जाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ तुम्हारे दोस्त के घर। नहीं, तुम बोर हो जाओगे। मुझे साथ वाली आंटी से कुछ चीज़ें लेनी है, वक्त लग जाएगा। मैं तुम्हें पोर्ट पर मिलूँगी। वो जहान को आयशे गुल के घर के बाहर लगी AR पाशा की तख्ती दिखाने की हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं थी। ओके, उसने जोर नहीं दिया। वो शाने उचकाकर सर झुकाए नीचे उतरने लगा। वो किसी और बात पे उलझा हुआ लग रहा था। घर आकर उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, फ़ोन करके आयशे से माजूरत की और दोबारा आने का वादा करके अब्बा की आमद का बताकर वो जब अपना बैग लिए निहायत उजलत में बंदरगाह जाने के लिए निकली तो उसे भूल चुका था कि उसका पजल बॉक्स ऊपर स्टडी की मेज़ पे पड़ा पड़ा रह गया है। दोपहर की सुर्खी बुई कद्दा की उस सरसब्ज दरख्तों से घिरी गली पे छा रही थी। बुलंद व बाला उस्मानी महल के सफ़ेद सुतून सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। अब्दुर्रहमान टाई की नोक ढीली करता गोल चक्करदार जीने ऊपर चढ़ रहा था। उसके जूतों की धमक पे किचन में काम करती आयशे के हाथ रुक गए। घर में जूतों समेत सिर्फ अब्दुर्रहमान ही घूमा करता था। वो मिडिल क्लास तुर्कों की तरह घर से बाहर कभी जूते नहीं उतारता था, बल्कि इस्तांबुल की हाई एलीट की तरह कालीन पे भी जूते पहन के बहुत तफाखुर से चला करता था। आयशे ने सुबह ही उसे SMS कर दिया था कि हया कल चली गई है और रात में आने भी आ गई थी। वो चाहे तो घर आ सकता है, सो वो आ गया था। उसने जल्दी से सिंक की टोटनी खोली, हाथ धोए और उन्हें खुश्क किए बिना बाहर निकली तो उसे अब्दुर्रहमान बालाई मंजिल की राहदारी के पहले दरवाजे में दाखिल होता दिखाई दिया था। वो स्टडी में जा रहा था। आयशे तेज़ कदमों से उसके पीछे जीने चढ़ने लगी। स्टडी रूम का दरवाज़ा पूरा खुला था। अब्दुर्रहमान एक बुक शेल्फ के सामने खड़ा किताबें उलट पलट कर देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम, उसने चौखट में रुककर सलाम किया। वालेकुम। वो हाथ में पकड़ी किताब के सफ़े पलट रहा था। वो इतने दिन बाद घर वापस आया था, मगर उसका अंदाज वैसा ही था। तुम कब आए? अभी। वो किताब रखकर स्टडी टेबल की तरफ आया और दराज खोलकर अंदर रखी अशिया इधर उधर करने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? आयशे को बेचैनी हुई। कुछ पेपर्स थे और एक किताब भी। वो अब घुटने के बल ज़मीन पर बैठा निचली दराज खोल रहा था। तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? वो उदासी से बोली। नहीं, वो बिना पलटे बोला। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जो कहा था आने के लिए कहा था। इतना अरसा हो गया है, मगर तुमने उस दिन के बाद मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। आयशे, मेरे मामलात में मत बोला करो। उसने मुड़कर एक सख्त निगाह आयशे पर डालकर कहा और वापस पलट गया। तुमने अपनी दोस्त को मेरे सो कॉल्ड भाई के बारे में बताया है ना? उसने मुझे खुसूसन ये बताने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद तो नहीं अब्दुर्रहमान, आयशे ने नरमी से मगर खफा लहजे में कहा। बहारे ने हमारी लड़ाई का जिक्र किया तो मैंने पूरी बात बता दी। उससे क्या होता है? आने की दर है। वो अपने टेबल पे रखी किताबें उठा कर कुछ ढूंढ रहा था। वो सो रही हैं, वो कहकर पलट गई। जाते हुए उसका चेहरा बहुत खफा उदास था। वो चली गई तो अब्दुर्रहमान ने पलट कर देखा, फिर बरहमी से सर झटका। ये लड़की मरवाएगी उसे सुर्ख जिल्द वाली किताब एक फाइल तले रखी थी। उसने गहरी सांस लेकर किताब उठाई। उसके अंदर वो कागजात पड़े थे जो उसने पहले वहाँ रखे थे। किताब उठाकर वो पलटने ही लगा था कि उसकी निगाह एक शय पे रुक गई। वो एक स्याही माइल पजल बॉक्स था जिसकी चारों अतराफ जली हुई लगती थी। वो उन पे सुनहरी हुर्फ उभरे हुए थे। अब्दुर्रहमान ने किताब वापस रखी और आहिस्ता से वो बॉक्स उठाया।
پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوٹ بار کے 6 چوکھٹے بنے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ اسی وقت کچن سے نکلی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی، جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے۔ وہ یہیں بھول گئی۔ وہ حیرت سے بولی، کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتا ہے اس کا کزن بہت ہینسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، بہارے نے شانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم مجھ سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہلی ابھی حیا حل نہیں کر سکی تھی۔ تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شاید، مگر بہارے گل، وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک، بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلایا، مگر تم اس کو توڑنا نہیں۔ توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی، عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتے واپس اتر گئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرہ ہوٹل میں تھے۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ اس کا ڈرون ڈی جے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی۔ وہ تو جیسے کہیں گئی نہیں تھی۔ خالے نے کل ڈرون بدل لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے بنک پہ منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بنک سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھی۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھی۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا تھا۔ اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے۔ وہ یادوں سے نکل کر جب سوئی تو صبح دیر سے اٹھی۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا، یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھوپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ اف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی۔ اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا، مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کی شیفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے۔ کلر بینڈیج نے اس کو ڈھانپ دیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ گئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔
اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر، صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ رک گئی۔ انجم باجی، میرے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا دیں؟ اس نے خود کہتے سنا۔ ہاں شور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بل باندھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا ہوا؟ تمہاری اسکیلپ کی جلد کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو رہا ہے، چھالے ہوئے تھے بالوں میں؟ نہیں، ایک شیمپو ریئیکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چوٹی بناتے ہوئے بال کھینچ رہے تھے اور اس کی جلد درد کر رہی تھی، مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا، کتنا نہیں، عائشہ نے تفصیل کبھی نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سنے گی۔ اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اسے پتا تھا وہ فرنچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گورسل سٹل سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پہ پہنچی۔ معتصم سے کہنا، مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے، پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند بالا عمارات، گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو، اندر سے بھی وہی چمکتا، آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پر اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے، اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے۔ ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا، وہ کھڑے کسی سے محو گفتگو تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پہ پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کی سیل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ صد شکر کہ ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے۔ ایک طرف باتھ روم تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس سے فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو اس کی گردن پہ رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا کھردرا ہاتھ، اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی، کس سے مدد مانگے؟ اسے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، مگر شاید اب کی بار۔ اس نے جلدی سے موبائل پر جہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھی۔ اٹھا بھی چکو؟ وہ فون کان سے لگائے کوفت زدہ سے کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان منمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پر جہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، براہ مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں ریسٹورنٹ؟ جہنم میں کیا تمہارا ریسٹورنٹ؟ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں، مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی درائی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، تم ہو ہی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ چلیے، ایپیسوڈ یہاں پہ ہوتی ہے ختم، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔